वेरी मच इस बबरकत दुआ के लिए जो आपने हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आपके साथ हो। सो अजीज़ो, वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने पास्टर साइमन के वसीले से। आज जो भी कलाम वो हम सबके साथ शेयर करें, हम सबकी ज़िंदगियों में 100 का 100 गुना भर लाए। खुदावंद अपने बेटे को कसरत की बरकत अता करे और पाकरू का मसा अता करे, लफ्ज़ों की तरतीब अता करे। सो हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर साइमन को वेलकम कहते हैं। सो वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं, और इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें जगह ब जगह से इकट्ठा किया ताकि हम जूम पर खुदावंद की पाक कलाम को सुन सकते हैं और खुदावंद की ताजीम और तारीफ कर सकते हैं। तो आज के मैसेज का जो अनवान है वो है हॉस्पिटैलिटी, मुसाफिर परवरी। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से मुसाफिर परवरी के मुतल्लिक अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए और रूहानी तरक्की के लिए सीखेंगे। आज की मरकजी आयत खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया खत और उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत। जिनके पास खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम है वो मेरे साथ खोलें। इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। जी पास्टर साहब पढ़ने में रहनुमाई करें। जी जरूर सिस्टर जी, प्लीज। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से इब्रानियों 13 बाब दूसरी आयत से, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसकी वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो और जिनके साथ आमीन आमीन। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत अता करे। हम 1 मिनट के लिए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाई कदूस, खुदाई मुहीब, इंसान कौन है जो तेरे पाक कलाम के बेतों को बयान कर सके। खुदावंद जब तो अपना चुना हुआ वसीला बना लेता है तो इंसान इस लायक ठहर जाता है कि तेरी पाक बातों को बयान कर सके। मुझ नाचीज खादम के साथ हो खुदावंद, जब तक मैं बोलता रहूं तेरा रूब और दबदबा छाया रहे, तेरी कुदरत रूल कुदस के वसीला से नाजिल होती रहे और तेरा रूल कुदस हमें सिखाता, समझाता और तकवीयत देता रहे ताकि हम तेरी बातों को जान सकें, बयान कर सकें और बरकत पा सकें। तेरे जिंदा अजली अब्दी और जलाली नाम की खातिर मांगते हैं, आमीन। अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मैं सिस्टर का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज का विर्द हमारे साथ पढ़ा है। अंग्रेजी की बाइबल में हम जब देखें इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू एंटरटेन द स्ट्रेंजर्स, फॉर बाय सो डूइंग some have unwittingly entertained angels। मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। अब हॉस्पिटैलिटी का लफ्ज जब हम देखें तो इसका पहला हिस्सा जो है, इसको अगर 2 सिलेबस में हम करें, हॉस्पिटल पहले लफ्ज बनता है। आपको पता हॉस्पिटल लफ्ज के क्या मानी है? अब मेरा तो हॉस्पिटल से काफी पिछले साल वास्ता रहा है, तो मैं इस बात से
बड़ा बखूबी वाकिफ हूं। तो हॉस्पिटल का जो लफ्ज है इसके मानी है हाउस ऑफ सिक पीपल इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एंड लेबर। जब आप एक एक लफ्ज को HOSPITAL करेंगे ना तो फिर यही बनेगा। तो हम मुसाफिर परवरी को जब देखते हैं, इस लफ्ज पर गौर व खौस करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ख्याल खाने के ऊपर जाता है। खाने पीने पर इसका बड़ा गहरा तल्लक है। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो डेफिनेटली लोग हमारी खातिर तवाज़ा करते हैं, हमें पीने के लिए मशरूब देते हैं, हमें खाना अच्छा प्रोवाइड करते हैं। हम जो ईस्टर्न लोग हैं, हम खाने पीने के बहुत कायल हैं। दावतों को अटेंड करने में बड़े हम अच्छा महसूस करते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में ये थोड़ा सा फर्क है। तो हॉस्पिटैलिटी के मतलब मैं बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटैलिटी इज अ साइन ऑफ लव। ये एक मोहब्बत की निशानी है। जब हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं या दावत देते हैं तो इससे मोहब्बत जाहिर होती है। अब पलूस रसूल ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। फिर उसने एक बड़ी खास वजह बताई है क्योंकि इसी की वजह से बास ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। आपको पता है कि कहां पर फरिश्तों की मेहमानदारी की गई? इब्राहिम के पास आए थे। बड़ा मुसाफिर परवर था इब्राहिम। अगर हम मिसाल देखें तो उसने कहा, भाई आप ठहरें, आप यहां पर रुकें, तो आपने जाना नहीं है। उसने उनके पांव दलवाए, चारपाई दी और फिर एक अच्छा बछड़ा ज़बह करवाया। और जो अच्छी से अच्छी चीजें वो प्रोवाइड कर सकता था वो उसने अपने मेहमानों के लिए की। और बेखबरी में पौलुस रसूल कहता है कि उसने फरिश्तों की खिदमत कर दी। अब हमारे पास भी जब कोई आता है, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमेशा से अपने लोगों की खिदमत के वसीला से हमें बड़ी बरकत देता है। खाली पासबानों की खिदमत के वसीला से नहीं, एल्डर्स, डीकन्स, हमारे बहन भाई, कोई भी हमारे यहाँ जब आता है, खुदा के खादम तो बड़ी इज्जत और ताजीम के लायक हैं। अगर उनकी को करता है तो दैट इज वंडरफुल। इसके अलावा भी हम करते हैं। अब मैं 4 बातें बताऊंगा जो कुछ लोग लेम एक्सक्यूजेस पेश करते हैं मेहमानदारी के लिए, मुसाफिर परवरी के लिए। नंबर 1, टू बिजी। आपको पता है कितने परसेंट लोग जो ये लफ्ज कहते हैं कि मैं बड़ा बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है? 60% लोग जो हैं वो कहते हैं कि आई एम टू बिजी, मैं मुसाफिर परवरी नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। नंबर 2, टेंशन एंड प्रेपरेशन फटीग। यानी कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना अच्छा खा पका नहीं सकता, या हमारी बहनें या बेटियां इस तरह। वो 22% लोग हैं जो ये बहाना लगाते हैं। नंबर 3, कास्ट, खर्चा बड़ा आता है। मेहमान भी आ गया है और 1,000 रुपया तो लग जाएगा। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो डॉलर्स में ज्यादा लगेंगे। तो ये 18% लोग ये इस बात से खाइफ होते हैं कि हमारे पैसे खर्च होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल भी बताऊंगा। चौथी बात है डेथ स्केयर्ड। ये जब
بڑی وبا چلی ہوئی تھی، پینڈیمک. تو جب یہ افواہ تھی کہ بھائی کسی کو وائرس نہ لگ جائے، کسی کو کوئی مرض نہ لگ جائے، یہ بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے، تو کچھ لوگ 16% لوگ ہیں جو ڈیتھ سے سکیئرڈ ہے، موت کے ڈر سے وہ کسی کو نہیں بلاتے کہ ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہے، کوئی وائرس نہ آ جائے، کوئی اس طرح کا خطرناک مرض نہ لگ جائے. یعنی 60% کا بہانہ ہے کہ وہ بڑے بزی ہیں، اور 22% لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا پکانا نہیں آتا، پریشانی ہے، اور 3 نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ خرچہ بہت آتا ہے، اور چوتھے نمبر والے موت سے خائف ہیں. کیا اگر ہمارے کو گھر میں آتا ہے تو وہ موت کو ساتھ تو نہیں لے کے آتا؟ ہاں، بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرض آپ کو لگ جائے گا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لڑک پن میں تھے تو ہم کیا کرتے تھے، ہم مولی یا گاجر یا گونگلو کو ہم نے ایسے زمین سے نکالنا اور اپنے کپڑوں کے ساتھ صاف کرنا اور کھا جانا. اب تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے بھی جراثیم ہے، آپ نے دھویا نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اب میں 4-5 پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نمبر 1، مسافر پروری میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیا بائبل ہمیں بتاتی ہے، کیسے ہمارا خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تیتس کے خط میں پولس رسول کی معرفت لکھا گیا خط، تیتس کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مسافر پروری، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو. یہ خداوند کے پاک کلام میں ہمیں ہدایت دی ہے. پولس رسول نے پھر ایک دفعہ ایمفسائز کیا ہے، زور دیا مسافر پروری پر. سب سے اس آیت میں پہلا لفظ ہے کہ مسافر پروری کریں، سٹرینجرز کے ساتھ ان کو انٹرٹین کریں، ان کی خاطر تواضع کریں. پھر ہمیں خیر دوست بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی ہمارا دوست ہے اس کے لیے ہمیں خیر بھی مانگنی چاہیے، اس کے لیے اچھا ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے. مت کی منصف مزاج بھی ہمیں ہونا چاہیے، اور ہمارا مزاج بھی اچھا ہونا چاہیے ان کے ساتھ، پاک ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں ضبط کرنے والے بھی ہونے چاہیے. تو یہ خداوند کے پاک کلام میں پہلی کیٹیگری جو ہے یہ بتائی گئی ہے. نمبر 2، ہمارا رویہ خدا کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. پہلی بات میں نے فرمائی کہ مسافر پروری میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اب دوسری بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے طرح، کس رویہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ ہمارا کیسا ہونا چاہیے. ہمیں خوشی سے قبول کرنے والے لوگ ہونا چاہیے. پولس رسول کی معرفت لکھا گیا خط رومیوں کے نام، اس کا 12 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو. بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو. جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں ہم کبھی ان کو نظر انداز نہ کریں. اگر بھائی جان لطیف صاحب ہمارے سے کوئی درخواست پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی ان کی بات کو ادھر سے سن کر ادھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے مسافر پروری میں لگے رہو. یہ تو ہمارے اندر اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے، جوش ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی مسافر پروری کرنی چاہیے. میرے پاس ایک ہرچو جا جو ایک نشہر ورکاں کے پاس گاؤں ہے، وہاں سے ایلڈر صاحب آئے، بزرگ تھے. تو ہمارے گھر میں آئے تو میں بزرگوں کی، سب کی، نوجوانوں کی، عزیزوں کی خدمت کر کے بہت خوش ہوتا ہوں. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ آپ کو 1-2 دن رہیں، ہمارے پاس ٹائم سپینڈ کریں. تو وہ بزرگ تھے، وہ یہ حیوانات یا مواشیوں کے
بڑے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر تھے. تو میں نے ان کی بڑی خدمت کی، ان کے کپڑے استری کیے کرنے، ان کو نلانا. نل کا ہینڈ پمپ تھا ہمارے گاؤں میں. یہ میں بہت بچپن کی بات کر رہا ہوں، تب لائٹ بھی نہیں تھی. تو میں نے وہ نل کا ہینڈ پمپ کو چلا کر ان کو خدمت کرنی، مسافر پروری کرنی. خیر میری خدمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کہنے لگے کہ میں تو بھئی آپ کی بہن کا رشتہ چاہتا ہوں. مطلب یہ کہ انہوں نے اچھا رویہ دیکھا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، خدمت گزار لوگ ہیں. اور پھر تیسرا پوائنٹ ہے، یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں. تو جب ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم یہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم میں سے وہ بات جو ہے، وہ طرز زندگی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. اور پھر یوحنا کا تیسرا عام خط، اس کی 5ویں اور 8ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، اے پیارے، جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں، وہ دیانت سے کرتا ہے. دیانت سے کرنے کی ضرورت ہے. آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے. دیکھیں یہ بات ہم پر فرض بھی پولس رسول نے نہیں، یوحنا کے تیسرے خط میں بات بیان کی گئی ہے کہ یہ فرض بھی ہے. پولس رسول نے پہلی 2 باتوں پر زور دیا ہے کہ مقدسوں کے احتیاجیں ہم رفع کریں اور مسافر پروری میں لگے رہیں. پھر اس نے کہا ہے کہ مسافر پروری کرنا ہمارے لیے بلیسنگ ہے. اور پھر یوحنا کہتا ہے کہ دیانت سے کرتے رہو، پردیسیوں کے ساتھ دیانتداری سے پیش آؤ، اس طرح ان کی خاطرداری کرو، یہ ہم پر فرض ہے. جیسے ہمارے مسلم بھائی کہتے ہیں نمازیں ہم پر فرض ہیں، یہ نمازیں، عبادت کرنا، دعا کرنا ہم پر بھی فرض ہے. تو یہ خدمت گزاری بھی ہم پر، مسیحیوں پر فرض ہے. میں کینیڈا میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا یہاں پر، اگر وہ کماتا ہے یا نہیں کماتا. گورنمنٹ کے پاس اتنے ذرائع اور وسائل ہیں کہ کینیڈا گورنمنٹ نے ان کے لیے سب کچھ مہیا کیا ہوا ہے، جگہ بتائی ہوئی ہے. آپ یہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں، صبح کے، دوپہر کے وقت، شام کے وقت وہاں سے لے سکتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند نے مسیحی ممالک میں جتنے بھی ملک ہیں وہاں پر یہ بات کو قائم کیا ہوا ہے کہ پردیسیوں کی دیانتداری سے خدمت کی جائے. اور پھر چوتھی بات، پالوس نے رسولوں کے اعمال میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھیں رسولوں کے اعمال 2 باب اور اس کی 42ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، رسولوں سے تعلیم پانے، پہلی بات. دوسری بات رفاقت رکھنے. تیسری بات روٹی توڑنے. چوتھی بات دعا کرنے میں مشغول رہے. یہ خدا کے لوگوں کی پہچان ہے، یہ خدا کے لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. جیسے بھائی جون لطیف صاحب اور پاسٹر خان صاحب وہ بائبل سٹڈی کرواتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. تو ہمیں خدا کے لوگوں سے تعلیم پانے کے لیے وہ ہماری جستجو ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. رفاقت رکھنا، بھئی ہم کسی کو بلائیں گے اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں ہم جائیں گے تو رفاقت رکھیں گے نا. اگر میں کسی کو فون نہ کروں، کسی کے ساتھ بات نہ کروں تو میری اس کے ساتھ رفاقت نہیں ہے. رفاقت کے لیے ملنا بہت ہی ضروری ہے. کمیونیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. اگر ہماری کمیونیکیشن ہوگی تو ہماری رفاقت ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر ہم نہیں جا سکتے یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کم از کم ہم فون پر رفاقت رکھ سکتے ہیں. اور پھر اس نے تیسری بات پر بڑا زور دیا ہے کہ ہمیں روٹی توڑنے
بھائی میں کسی کے پاس جاؤں گا تو اس کے ساتھ روٹی بیٹھ کر توڑوں گا نا۔ اس عمل سے رسولوں کے مال میں لکھا ہے کہ 3,000 لوگ خداوند کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ 3,000 لوگ کیا تھا؟ ایک اچھا عمل تھا۔ وہ کٹھے وقت گزارتے، کھانا کھاتے، رفاقت رکھتے، تعلیم پاتے، دعا کرتے، اور خدا کے لوگ بڑھتے بڑھتے 3,000 کی تعداد ہو گئی۔ اور پھر ہم دیکھیں تو خداوند کے پاک کلام میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم کبھی بھی مسافر پروری سے غافل نہ رہیں۔ غافل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سو جانا یا کسی چیز کو نظر انداز کر دینا۔ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی مثال میں پیش کروں گا۔ نمبر 5، خداوند یسوع مسیح نے بھی مسافروں کو جو دور دراز سے یسوع مسیح کے میسج کو سننے کے لیے آئے، 5,000 7,000، ان لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ اپنے اندر یہ خواہش ظاہر کی کہ شاگردوں سے کہا بھائی اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب ان کو کچھ ہمیں کھلانا چاہیے۔ کوئی ایک شاگرد بول اٹھا کہ استاد، ربی، اگر ایک شخص کے پاس 1 سال کا معاوضہ ہو، یعنی تنخواہ ہو 1 سال پورے کی، تو ہم یہ ان کے لیے کھانا لائیں تو یہ تب بھی کم ہوگا۔ دیکھیں ان کے شاگردوں کے ذرا ایک اس عمل پر ذرا غور کریں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی اگر 1 سال کی تنخواہ ہو تو اس سے بھی ہم کھانا لانا چاہیں تو مشکل ہے۔ پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری ایکسکیوزز جو ہیں وہ پیش کی ہوں گی کہ اتنا نظام، اتنے 1,000 لوگوں کا نظام کرنا، کھانا پکوانا کون سا آسان ہے۔ ان کو یہ نہیں تھا علم۔ ہمارے پاس وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت موجود ہے جو خدا ہے۔ اس کے منہ سے جو نکلے گا وہ پورا ہوگا۔ اس بات سے وہ غافل تھے۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو کسی کے پاس اگر کچھ ہے، ایک لڑکا، اس کے پاس 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھیں۔ اب وہ کیوں اتنا کھانا اپنے ساتھ جمع؟ میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو لکھا تھا کہ اس نے یہ خواہش ظاہر کی اگر 2 دن کے لیے بھی مجھے یسوع مسیح کے ساتھ رہنا پڑے تو ایک دن میں کھا لوں گا، اگلے دن کھا لوں گا، میں 2-3 دن خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سننے میں گزار دوں گا۔ کتنا اچھا اس کا موٹیو تھا، سوچ تھی، اس کا یقین تھا کہ میں، اس کی چاہت تھی کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہاں لکھا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ 5,000 تھے۔ تو وہ کل ملا کے اس کتاب میں ایک ایسٹیمیٹ بتایا گیا ہے کہ 19,000 لوگ تھے وہاں پر جمع۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو لائنوں میں بٹھا دیا۔ آپ کا اور میرا خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے۔ اور ان لوگوں کو جب کھانا دیا تو افراد سے خداوند نے جس کھانے کو بانٹا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، تقسیم کیا، ٹوکرے بچ گئے۔ اب یسوع مسیح نے کہا کہ اب آپ ساتھ بھی لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ اب کچھ ہمارے، آئی ایم سوری ٹو سے، کچھ ہمارے جو معلم ہیں یا خادم الدین ہیں، کچھ تھوڑے سے ان کا خیال اور ان کی باتیں فرق ہیں۔ میں ایک شخص کے بارے میں ابھی نیا منسٹری میں آیا تھا تو مجھے کسی شخص نے بتایا کہ جی پادری صاحب نے ساڈا گلاس ہی وکھرا رکھا ہے، وہ نلکے کے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ بھائی جون لطیف صاحب کو شاید پتہ بھی چل گیا، آئی ایم سوری ٹو سی، میں نام نہیں کسی کا لے رہا۔ تو وہاں سے وہ پکڑیں اور پانی پیئیں، پاسٹر صاحب کے گھر میں کیا برتن کم ہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سی۔ اب جو بڑے بڑے خادم یہ کرتے ہیں دعویٰ کہ بھائی ہمارے پاس کلام بہت زیادہ ہے، ہم بہت زیادہ جانتے ہیں،
اور پاسٹر سائمن پیٹر بیمار ہو اور کوئی فون کر کے پتا بھی نہ لے تو اس کی خدمت کیا ہے؟ سوری ٹو سے متی 25 باب میں بڑی واضح ایک وضاحت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک بڑی فہرست دی ہے کہ میں بھوکا تھا، کیا تم نے مجھے کھانا دیا؟ میں پیاسا تھا، پانی دیا؟ پردیسی تھا، پوچھا آ کے کہ تم نے کھانا کھایا یا تمہارے پاس کپڑے ہیں یا نہیں؟ کیا اپنے گھر میں اتارا؟ میں ننگا تھا، یعنی میرے پاس وہ گرم یا گرمی سردی کے کپڑے نہیں تھے سرد موسم میں، کیا تم نے مجھے کپڑے دیے؟ میں بیمار بھی تھا، بخار مجھے ہو گیا تھا، تو کیا کسی نے پتا کیا؟ کبھی فون کیا؟ کیا دعویٰ ہے؟ خدا کے لوگ کہلانا تو بڑی آسان بات ہے، لیکن خدا کے نام کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی۔ ہم اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو ہم اس کے ساتھ فون پر دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری یہی لکھی ہے کہ دعا میں مشغول رہو۔ بھی جو ہمارے پاس ہے، پترس اور یوحنا نے جس طرح کہا بھی ہمارے پاس پیسہ سونے چاندی کے سکے تو نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیتے ہیں۔ اچھا حصہ تھا ان کے پاس، شفا تھی ان کے پاس، یہوہ رافع، اور گاڈ از اے ہیلر، وہ آپ کے پاس اور میرے پاس ہے۔ خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے میں آسمان پر باندھ دوں گا، جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر کھولو گے میں آسمان پر کھول دوں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا بڑا اختیار اور پاور خداوند نے خادموں کو دی ہے، لیکن انہوں نے خدا کی پاور کو ہینڈ پمپ کے پاس رکھا ہوا ہے، صرف منہ کے پاس رکھا ہوا ہے، بس عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ایسے نہیں تھے لوگ لگ گئے۔ آج یہ مسیحیت ایسی نہیں دنیا میں سب سے زیادہ، یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی میری کل کائنات کی روحانی اور جسمانی ضرورتوں کو مد نظر رکھا، پورا کیا۔ میں ایک مثال آپ نے دینا چاہتا ہوں۔ جب عراق میں جنگ لگی تو تب میری ٹرانسفر جو تھی وہ پاک پتن اور سائی وال میں ہو گئی۔ پہلی اپوائنٹمنٹ میں مجھے 2 ضلعوں کا انچارج لگا دیا گیا، تو وہاں پر مجھے گورنمنٹ نے، پولیس نے 4 گارڈ دیے کہ چرچ کی حفاظت کے لیے۔ تو میں کہتا تھا بھئی اتنے لوگوں نے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بے شک جانا چاہتے ہیں تو اپنا ذاتی کام کے لیے تو 1-2 بندہ کافی ہے، تو ایک گن کے ساتھ 24 آور سامنے گیٹ پہ بیٹھا رہتا تھا۔ تو مجھے پوچھتا ہے پادری صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہتا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اگر تو جاننا چاہتا ہے تو جھوٹ تو میں اب بول نہیں سکتا، تو 12,000 تنخواہ ہے میری۔ تو یہ اس وقت میں کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو میں ہمیشہ سے جو صحیح بات ہوتی ہے وہی بتاتا ہوں۔ پاسٹر جوزف زاہد مجھے یاد آ گئے ہیں، وہ کہتے تھے اگر ان کی تنخواہ ہوتی تھی نا 12,385، تو وہ اتنے ہی بتاتے تھے، روپے بھی ساتھ بتاتے تھے، تو دیٹ از ویری نائس۔ اور پھر کہتا ہے، میں نے کہا اب تو بتا آپ نے مجھے بھی کیوں پوچھا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے پوچھا ہے، آپ کے گھر میں لوگ کھانا کھاتے بھی ہیں اور پھر برتنوں میں لے بھی جاتے ہیں، تو آپ کیسے اتنے پیسوں سے یہ پورا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی سرفراز بودلا ان کا نام تھا، میں نے کہا سرفراز یہ میں بھی نہیں جانتا کہاں سے خداوند پورا کرتا ہے، میں بھی نہیں سوچ سکتا اس بات کو، لیکن خدا نے کبھی کمی نہیں آنے دی، یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے پادری صاحب آپ 5,000 روپیہ دیں۔ میں نے کہا اچھا میں کل آپ کو دوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنی مسز سے بات کروں گا صلاح کر کے، تو پھر میں نے کہا کہ وہ 5,000 روپیہ مانگ رہا ہے تو دینا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میری مسز نے کہا آپ 5,000 دو گے، اگلے ہفتے اس کی ڈیوٹی یہ ہفتے 2 کے بعد چینج ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھتے رہنا۔ خیر میں نے اپنی مسز کی بات سنی
تو میں نے نظر انداز کر دیا. میں نے چپکے سے اس کو اگلے دن 5,000 روپیہ دے دیا، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے تھا، ہمارا گارڈ تھا. تو ٹائم ٹو ٹائم ایک بڑا گیٹ تھا، ایک پھر گھر کا الگ گیٹ تھا. تو سامنے ہم نے بنائی ہوئی تھی جگہ ان کے لیے رہنے کے لیے کارنر میں. تو ہم ٹائم ٹو ٹائم اسے کھانا بھی دیتے، تو چائے بھی دے دیتا جب میں گھر ہوتا. تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ 5,000 لے کے، وہ واقعہ ہی اگلے ہفتے اس کی ڈیوٹی چینج ہوگی. تو میری مس نے کہا کہیں پیسے تو نہیں دیے؟ میں نے کہا پیسے تو میں نے دے دیے، چلو پھر لب دے رہو پیسے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو وہ شخص 3-4 مہینوں کے بعد آیا، مجھے کہنے لگا جی میں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہتا ہے کہ میں آپ کے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. تو میں گیا. ایک تو تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے میں کسی کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو میں نے اپنی گاڑی نکالی، میں بھی اس کے ساتھ، وہ بھی اپنی بائک پہ تھا. تو گئے تو اس نے دیسی گھی میں مرغا پکایا، روٹیاں تندور سے، مکھن لگایا، یعنی میری خدمت کی. تو مجھے کھیتوں میں لے گیا، کہنے لگا پارک صاحب وہ دیکھیں وہ جو کھیت ہے نا، ویا جڑا نا ایک تہاڈا میں گڈیا چولاں دا. میں نے کہا بھائی نہ تو میں بوٹی نکال سکتا ہوں، نہ میں پانی لگا سکتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں وہانا سی. میں نے کہا ٹھیک. یعنی بتانے سے یہ مراد ہے کہ وہ، میں نے کہا دل میں سوچا کہ جب میرے گھر میں آئے گا تو پھر ہی میرا ہے نا، اب مجھے کیا پتا ہے، یہ تو ساری دھان کی فصل لگی ہوئی ہے. تو وہ 6 مہینے کے بعد جب کٹائی کا وقت آیا، اس نے مجھے فون کیا کہ پاری صاحب یہ نہر کے اوپر ایک کھچر والا ریڑے کے اوپر 12 توڑے اس نے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس موبائل نہیں ہے، تو اس کو مہربانی سے آ کے گھر سے لے جائیں. تو یہ 1 گھنٹے کے بعد وہاں آپ نے پہنچ جانا ہے. میں گیا تو وہ بندہ ادھر کھڑا ہوا تھا. تو میں گھر لایا تو وہ تار تار کے اس نے توڑے گھر میں رکھے. تو میری کلیسیا سارے حیران ہو گئے کہ پادری صاحب یہ نہ کتنے پیڑی لائی سی، سانو انہیں دسیا ہی نہیں، پادری بڑے ہوشیار ہوندے نے. میں نے کہا بھی یہ ہوشیاری شیری کی کوئی بات نہیں، میں تو سوچ بھی نہیں تھا سکتا، تو یہ بس خدا نے انتظام کیا ہے. تو وہ چاول میں نے 1 سال، پھر پشاور میری ٹرانسفر ہو گئی، میں نے کبھی کسی کو اپنے گھر میں کھانے کے بغیر نہیں جانے دیا. یہ مسافر پروری کا اجر ہے آپ کے پاس کہ خداون بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے. تو یہ میرے لیے ایسے ہی ہوا. میں نے تو کبھی اس کھیت میں جا کر نہیں تھی دھان کی فصل کو لگایا، تو خداوند نے وہاں سے مجھے دیے. کیوں؟ کہ میں نے مسافر پروری کی. آج میں آپ کو آج کے میسج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی مسافر پروری سے غافل نہ رہیں. جو آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ خوش ہوں یا نہ ہوں، اس نے کچھ نہ کچھ جو اس کی خداوند نے لکھا ہوا نا اس کے لیے، وہ اس نے کھانا ہی کھانا ہے. اگر چائے لکھی ہے تو چائے آپ نے پلانی ہے، تو خوش ہو کر پلائیں، خوشی سے کریں، خدمت خوشی سے کریں. خوشی سے آپ کچھ بھی اس کو دیں گے نا، مرچ کے ساتھ روٹی دے دیں گے تو وہ بھی خداوند قبول کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی وہ. جب آپ دیے ہوئے میں سے، یعنی خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہم اس میں سے دیتے ہیں، تو خداوند آپ کے لیے اور میرے لیے برکتوں کو قائم کر دیتا ہے. عزیزو، وہی خداوند یسوع المسیح آج بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہے. آج بھی وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، وہ اب تک یکساں خدا ہے. وہ لا تبدیل خدا ہے، نہ وہ بدلتا ہے، نہ انسان کو چاہتا ہے کہ وہ مطلب اپنی زندگی سے غافل رہے. ہاں اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو ناپسند ہیں تو وہ نکال دے، ان کو دور کر کے اپنی زندگی میں خداوند کو لے آئے. اور جب خداوند کو زندگی میں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند ہمیں برکت پر برکت دے گا. ایک اور روحانی مثال ہے آخر میں 2-3 منٹ کے لیے. سائی وال میں گیا، مجھے ڈاکٹر جارج این ولایت نے، وہ ہمارے ڈینٹسٹ تھے مشن ہاسپٹل میں سائی وال. ان کی مسز سمیرہ، سسٹر سمیرہ، وہ گائنی کی ڈاکٹر تھی.
تو مجھے کہنے لگے پارث صاحب اس جگہ میں اس گاؤں میں پادری کوئی نہیں جاتا تو آپ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ انٹروڈیوس کروائیں. انہوں نے نام بتایا, میں گیا, میں نے 6 ماہ کلام سنایا. تو وہاں پھر لوگ چرچ میں سلویشن آرمی کے, پینتیکاسٹل لوگ اور ARP کے, اور پھر ہمارے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ جو جن کے ذریعے سے میں ادھر نہیں تھے, ہمارے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ایک ممبر نہیں تھا. ARP کے لیے جو ایلڈر تھے, ایلڈر رحمت مسیح صاحب, وہ میرے ساتھ ہو گئے. وہ اچانک بغیر بتائے میرے گھر میں آئے پاک پتن میں 5-6 لوگ. میری مسز نے پوچھا آپ کہاں سے آئے, تو میں نے بتایا تھا کہ اگر 92 سکھ سال سے یہ نام ہے کوئی بتایا تو آپ نے ضرور ان کی خدمت کرنی ہے. انہوں نے خدمت کی. تو کہنا میں نے 1 ویک کی ایونجلسٹک میٹنگز رکھی. تو میں نے کہا بھی 6 ماہ گزر گئے ہیں, اب مجھے آپ اجازت دیں, آپ کا نیا پادری آنا شروع ہو گیا ہے. تو میں نہیں جی, آپ ہمیں کون سا گرنتھ پڑھاتے ہیں یا کوئی اور کوئی کتاب سناتے ہیں, آپ ہمیں بائبل مقدس سناتے ہیں اور اچھا کلام پیش کرتے ہیں, تو ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بپتسمے لیں. تو بھائی جان لطیف صاحب 65 بپتسمے ہوئے مسافر پروری کے ذریعہ سے, اچھی ہماری خدمت وعدہ کے ذریعہ سے 65 بپتسمے ہوئے. میں نے وہاں پر چرچ بنوایا مشن کی مدد سے. پھر گوسیا کالونی میں چرچ بنایا, پاسٹر کا گھر لیا. تو خداوند نے بلیسنگ دی. مسافر پروری ایک بہت بڑا آرٹ ہے. اٹ از a sign of love. میری بہنوں, میرے بھائیوں, نوجوان بیٹے بیٹیوں, اس بات کو کبھی اپنی زندگی سے الگ نہ ہونے دیں. یہ ایک ایسا سائن ہے کہ جو ہماری زندگی میں برکت کو قائم کر سکتا ہے, ابراہیم کی طرح انجانے میں فرشتوں کی خدمت کر سکتا ہے اور بھید خداوند سے لے سکتا ہے. پھر خداوند بھید دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں تو سدوم اور برا کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ آگے والی کہانی آپ جانتے ہیں. خداوند آج کے میسج کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے اچھا مسیحی کارگزار بنائے. جب ہم اچھے مسیحی کارگزار بنیں گے پھر ہم غافل نہیں ہوں گے, پھر خداوند کے پاک کلام پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے. خداوند آج کے اس میسج کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت سے برکت بخشے. آمین. Thank you so much. God bless you all.